बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, पीपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए उर्दू अदब की मख्सूर तरीन तारीख अस डॉक्टर सलीम अख्तर के यूनिट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हातिम और दीवानज़ादा, पीछे सारा हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हातिम और दीवानज़ादा से। हातिम के बारे में ब्रीफ सा बताने से पहले मैं बता दूँ कि हातिम किस तहरीक से वाबस्ता थे, साथ साथ डिटेल से समझाती जाऊंगी तो आप लोगों को एक कहानी की तरह पूरी तारीख समझ में आ जाएगी। वली दक्कनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो दिल्ली में ले गए थे अपना दीवान। पहले वो खुद गए थे, बाद में दीवान गया था, या दीवान के साथ खुद भी गए थे। इसमें डिफरेंस पाया जाता है मुख्तलिफ बुक्स में। तो वली दक्कनी की दिल्ली में आमद से पहले वहाँ जो उर्दू शायरी होती थी उसे रेख्ता कहा जाता था। होती थी कहीं कहीं फ़ारसी शायरी थी, वैसे कुछ लोग चंद अशार बोलते थे, चंद गज़लें यानी थोड़ी बहुत जो शायरी करते थे उसे रेख्ता गोई कहा जाता था। और वली दक्कनी की आमद से पहले जो शुमाली हिंद में शायरी का दौर था वो रेख्ता गोई का दौर कहलाता था। जब वली दक्कनी दिल्ली गया तो वहाँ जाने से पहले रेख्ता गो बहुत सारे शोरा के नाम मिलते हैं, जिनमें मशहूर हैं मिर्ज़ा माजुद्दीन, कबूल कश्मीरी, सादुल्ला गुलशन, किज़िलबाश ख़ान उम्मीद और बेदल, नवाब अमीर ख़ान अंजाम, आरजू और मुखलिस वग़ैरह। लेकिन इनका अंदाज़ फ़ारसी था और ये फ़ारसी शोरा थे, लेकिन इन्होंने रेख्ता की यानी उर्दू शायरी की इब्तदाई कोशिश तो की थी, मगर वली दक्कनी की तरह बाकायदा उर्दू शायर नहीं थे। वली दक्कनी का दीवान जब गया ना दिल्ली, तो क्या हुआ, वहाँ अक्सर शायर दिल्ली में फ़ारसी थे, फ़ारसी में शायरी करते थे। जब उन्होंने वली को की शायरी को पढ़ा तो बहुत खुशी हुई, उन्हें बहुत पसंद आई। दैन उन्होंने क्या किया कि उर्दू शायरी शुरू की। लेकिन फ़ारसी शायरी के जो आखिरी शोरा थे, यानी उर्दू शायरी का रिवाज पढ़ने से पहले जो फ़ारसी शायरी के शोरा थे, उन्हें कहा जाता है फ़ारसी मुताख़िरीन, यानी कि आखिरी फ़ारसी शोरा का ज़माना। तो उनका क्या रिवाज था कि वो ज़ू मानवियत से काम लेते थे अपनी शायरी में। यानी ज़ू मानवियत से इस तरह काम लेना कि इंसान पढ़ के हैरान सोच में पड़ जाए कि मानी करीब के माना मुराद लिए गए हैं या बईद के। जैसे मोमिन ख़ान मोमिन का एक शेर है, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब खुदा खुदा करके यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र कर के रात काटी, या खुदा खुदा करके यानी कि अल्लाह से जैसे डर जाता है बंदा, खुदा खुदा करने लग जाता है कि किसी तरह इस कहर से जान छूटे, ये माना मुराद हैं, या अल्लाह ताला का ज़िक्र कर के शायर ने रात काटी, ये माना मुराद हैं। इंसान मखमसे में पड़ जाता है कि कौन से माना मुराद लिए जाएं। जब कलाम में ज़ू मानवियत हो तो उसे कहते हैं सन्नत ईहाम, यानी इस शेर में सन्नत ईहाम का इस्तेमाल किया गया है। और सन्नत ईहाम वही थी जो पहली शुमाली हिंद में सन्नत थी। वली दक्कनी की शायरी जब उर्दू में देखी और शुमाली हिंद के यानी दिल्ली के लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और खूब सराहा, और उन्होंने सोचा कि हम भी उर्दू में शायरी करें। दैन फ़ारसी में ईहाम गोई का रिवाज था, उन्होंने फ़ारसी शोरा की पैरवी में उर्दू शायरी की। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने ईहाम गोई की सन्नत को अपना लिया था, जिनमें मशहूर तरीन शोरा हैं आबरू, हातिम, शाकिर नाजी, शरफुद्दीन मज़मून। ईहाम गोई के दौर के सबसे मशहूर जो शायर थे वो थे हातिम। वो इस वजह से कि ईहाम की इब्तदा, अरूज और ईहाम की तहरीक जो थी उसके ज़िवाल को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। ईहाम गोई का उसलूब उन्होंने वली के यहाँ भी देखा था बकौल हातिम, और उसे उन्होंने इख्तियार कर लिया था। हातिम ने वली की पैरवी भी की थी। हातिम वली दक्कनी को, हालांकि हातिम खुद उस्ताद था और उसके अनगिनत शागिर्द थे, लेकिन वली का कलाम इतना, ईहाम गोई की तहरीक को का रिवाज किस ज़माने में था, किस बादशाह के अहद में? मोहम्मद शाह रंगीला के अहद में था ये रिवाज। ईहाम गोई में यही ऐब था कि ज़ू मानवियत थी और लफाजी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। इस वजह से इन उयूब की बिना पर
خان آرزو نے اور مرزا مظہر جان جانا نے اس کے خلاف تحریک چلائی تھی، اور انہوں نے جو تحریک چلائی تھی اسے اصلاح زبان کی تحریک بھی کہا جاتا ہے، کہ زبان کی اصلاح کی جائے اور ذو معنویت کے عیب کو رد کر دیا جائے۔ آج میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں اور میرا بی پی شدید قسم کا ہائی ہو رہا ہے، مجھے بڑا غصہ آیا ہوا ہے کیونکہ لیکچر ریکارڈ نہیں کرنے دے رہا ہے۔ میرے بھتیجے ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کو 1000 بار کہتی ہوں خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہی نہیں ہوتے، اس لیے مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے آج۔ اگر میرے لہجے سے آیا ہو تو آپ اگنور کیجیے گا۔ اس لیے مظہر جانے جانا کو نقاش اول زبان ریختہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی اصلاح کے لیے مظہر جانے جانا نے اور خان آرزو نے کوششیں کی تھیں۔ خان آرزو کا لاسٹ لیکچر میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا، اب مظہر جانے جانا کا بھی بتا دیا، اور حاتم کون ہے ان کا بھی بریف سا تعارف جو بہت ضروری تھا میں نے بتا دیا۔ ایہام گوئی کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی تھی کہ جیسے تحریک ایہام کا دور ختم ہوا، اس شاعری کو بری طرح رد کر دیا گیا تھا اور لوگ اس اسلوب کے خلاف عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، بریف سا میں نے بتا دیا، اب ہم پڑھتے ہیں حاتم کو۔ حاتم دلی میں دیوان ولی کے زیر اثر اردو غزل میں تحقیقی دلچسپی کا آغاز ہوتا ہے۔ دلی میں میر و سودا سے قبل جن شعراء نے خصوصی نام پیدا کیا، سراج الدین علی استداد، خان آرزو، یہ تو کل پڑھا تھا، حاتم۔ ولی کے زیر اثر جن شعراء نے دلی میں بساط غزل جمائی، ان میں حاتم سب سے زیادہ اہم تصور کیے جاتے ہیں، اور شیخ ظہور الدین ان کا پورا نام تھا، تخلص حاتم تھا۔ یہ دلی میں 1699 میں پیدا ہوئے تھے، اور الحمدللہ اسی لیے ہی نامور نہیں کہ سودا اور رنگین جیسے نامور شاگردوں کے ذوق کی آبیاری کی، لیکن بلکہ اس لیے خود بھی اعلیٰ تنقیدی بصیرت رکھتے تھے، اس لیے بھی یہ مشہور ہو گئے۔ انہوں نے کچھ مدت تو عصری رجحانات کے تحت یعنی زمانے کے رواج کے تحت ایہام میں دلچسپی لی تھی، لیکن جب اس کی کم مائگی یعنی اس کے معیار کا احساس ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے اسے ترک کر دیا تھا۔ بقول مصحفی حاتم پہلے رمزی تخلص کرتے تھے، بعد میں حاتم تخلص کرنے لگ گئے۔ حاتم کے والد سپاہی پیشہ تھے اور ان کا نام شیخ فتح الدین تھا۔ حاتم کے والد دلی میں پیدا ہوئے۔ حاتم کے اپنے بیان کے بموجب 17 برس کی عمر میں حاتم نے شعر گوئی کا آغاز کیا۔ شعری ایگزامپلز بھی ان کی دی ہوئی ہیں، اگر یاد کرنا چاہیں تو کر لیجئے۔ 1144 ہجری میں حاتم کا دیوان مرتب ہوا، مگر اس سے 3 برس قبل مشہور مخمس شہر آشوب قلم بند کر چکے تھے۔ مثنویاں بھی لکھی بعنوان بزم عشرت، یہ ان کی بہاریہ مثنوی ہے، یعنی اس میں موسم بہار کا ذکر ہے۔ درد و صف قہوہ، درد و صف تمباکو و حقہ اور دیوان، یہ بھی مثنویاں ہیں، لیکن دیوان زیادہ ان کا دیوان ہے، اور اپنے دیوان کا دیباچہ بھی حاتم نے خود لکھا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ بقول ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی، اصلاح زبان کے خیال کرنے والوں میں پہلا نمبر شاہ حاتم کا آتا ہے، بقول نور الحسن ہاشمی۔ لیکن اگر پیپر میں آ جائے کہ اصلاح زبان کا آغاز کس سے ہوتا ہے تو وہ مظہر جانے جانا سے ہوتا ہے، لیکن بقول نور الحسن ہاشمی آ جائے حاتم چوز کیجئے گا آپ۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ حاتم سے پہلے ہی اصلاح زبان کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس زمن میں مرزا مظہر جانے جانا، شاہ مبارک آبرو، خان آرزو کے نام بطور خاص لیے جا سکتے ہیں۔ حاتم آبرو سے بطور خاص متاثر تھے، اس لیے ان اشعار کا دیوان زادہ کے دیباچے میں حوالہ بھی دیا کہ اشعار کا جن اشعار سے وہ متاثر تھے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ۔ شاہ حاتم کی منظومات ادبی لحاظ سے اہم نہیں ہیں، بلکہ یعنی نظمیں، منظومات یعنی نظمیں، بلکہ اس زمانے کی تہذیبی، معاشرتی اور مجلسی زندگی کی تصویر کشی کے اعتبار سے بھی قابل قدر تاریخی سرمایہ کی حامل کہی جا سکتی ہیں۔ سمجھ نہیں آئی ہوگی، یقیناً میں سمجھاتی ہوں۔
میں نے آپ کو بتایا تھا نا دبستان لکھنؤ میں عیاشی کی وجہ سے شاعری میں لفاظی تھی، سیم وہی حال تھا محمد شاہ رنگیلا کے دور میں دلی میں عیاشی تھی، ہر طرف شرابوں کی مجلسیں ہوتی تھیں، طوائفوں کے کوٹھوں پہ جاتے تھے لوگ، رقص کی محفلیں ہوتی تھیں، تو اس عیاشی کے دور میں پیسے کی فراوانی تھی، عیش و عشرت کی مکمل زندگی تھی، تو اس زمانے میں محمد شاہ رنگیلا کے دور میں یعنی ایہام گوئی کے دور میں، حاتم کے دور میں، آبرو کے دور میں، شاکر ناجی کے دور میں لفاظی پہ زیادہ فوکس تھا دلی کی شاعری میں، اور اردو کی ابتدائی شاعری بھی وہی تھی۔ حاتم نے جب اردو شاعری کا آغاز کیا تھا تو دلی میں اردو گو شعراء کا ایک حلقہ بن گیا تھا، اور وہ سارے حاتم کی شاگردی میں تھے، یعنی ان سب کا کیا تھا، حاتم استاد تھا، اور اسے دبستان دلی کا دور اول کہا جاتا ہے۔ اس دور کو جب شاہ حاتم اور اس کے شاگرد شاعری کرتے تھے، اور شروع میں انہوں نے ایہام گوئی کو اپنایا تھا، بعد میں اسے رد کر دیا تھا۔ شاہ حاتم کے بہت زیادہ شاگرد تھے جو ہر وقت شاہ حاتم سے فیض یاب ہوتے رہتے تھے، اور ان کا ایک مشہور شاگرد تھا سودا۔ اس کے علاوہ مرزا سلیمان شکوہ، اکثر لوگ اسے شکوہ پڑھتے ہیں جبکہ مرزا سلیمان شکوہ ہے، عبدالحی تاباں بھی ان کا شاگرد تھا، اور سعادت یار خان رنگین بھی سودا کا شاگرد تھا، میر محمد بیدار، اس کے علاوہ بقاء اللہ بقا، اور پتہ نہیں کون، بس یہی یاد آ رہے ہیں۔ دیوان شاہ حاتم کا جو دیوان تھا اس کا عنوان تھا دیوان زادہ، اور اس کو بعد میں شاہ حاتم نے چینج کیا تھا، اس میں ترمیم کی تھی، اور ایہام گوئی والے جتنے بھی اشعار تھے دیوان زادہ میں ان کو نکال دیا تھا شاہ حاتم نے بعد میں۔ شاہ حاتم کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ دور جس میں وہ ولی دکنی سے متاثر تھے اور ولی دکنی کے اسلوب میں ہی غزلیں لکھتے تھے۔ دوسرا ان کی شاعری کا وہ دور ہے جس میں وہ ایہام گوئی کرتے تھے، یعنی ذو معنویت ہوتی تھی ان کے اشعار میں۔ اور تیسرا ان کی شاعری کا وہ دور تھا جس میں انہوں نے ایہام گوئی کو ترک کر دیا تھا۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا حاتم کے بارے میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں شاہ مبارک آبرو۔ ان کا پورا نام تھا نجم الدین عرف شاہ مبارک آبرو، اور یہ بھی ایہام گو شاعر تھے۔ یہ 1095 میں گوالیار میں پیدا ہوئے اور 1164 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دور اول کے شعراء میں انہیں خاصی اہمیت حاصل تھی، اس بنا پر کہ ان کے اسلوب میں دکنی اثرات اور مقامی رنگ نے مل کر عجب گنگا جمنا پیدا کی تھی۔ اچھا جی، وہم میں ڈالنا، ایہام کے معنی ہے وہم میں ڈالنا، نیچے یہ بھی بتا دیا گیا ہے جو میں آلریڈی سمجھا چکی ہوں آپ لوگوں کو۔ آبرو نے بھی شروع میں ایہام گوئی کی تھی، ایہام گوئی میں شاعری کی تھی، بعد میں انہوں نے جب ایہام گوئی کو ترک کیا تھا تمام شعراء نے، اکثر شعراء نے، دین وہ تازہ گوئی میں شاعری کرنے لگ گئے تھے۔ آبرو کی شاعری میں جنسی حساسیت کا عنصر کافی نمایاں پایا جاتا تھا، اور جس کا یہ اظہار محمد شاہی عہد کی عیش و نشاط کی زندگی کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہاں جنسیت پہ زیادہ فوکس تھا۔ اکثر طوائف تو ہر گھر کے لیے، ہر امیر کے لیے ناگزیر ہوتی تھی، جس وجہ سے آبرو کی شاعری میں جنسی رجحان زیادہ پایا جاتا تھا پوری شاعری میں۔ وہم میں ڈالنا، ایہام مین وہم میں ڈالنا، اور یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں، وہی شعر شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن والا بھی آ گیا، جو میں آپ لوگوں کو آلریڈی سمجھا چکی ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں، سودا حاتم کے شاگرد تھے، یہ بھی میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو۔ دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی ہیں وہ ساری یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد آ گیا زمانہ میر تقی میر اور سودا کا۔ میر تقی میر کے بارے میں کل کے لیکچر میں نے ڈیٹیل سے پڑھایا آپ لوگوں کو۔ اگر مزید کچھ اس میں نئی چیزیں ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ سرسری، ہاں، اجگر نامہ اور شکار میر تقی میر کی مثنویوں کے نام ہیں، اور شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق، معاملات عشق،
اور خواب و خیال یہ بھی میر تقی میر کی مثنویاں ہیں۔ خواب و خیال کے عنوان سے میر اثر نے بھی مثنوی لکھی ہے جو کہ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے۔ مثنوی خواب و خیال میں میر تقی میر نے اپنے ناکام عشق اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جنون کو بیان کیا ہے۔ ذکر میر تقی میر کی آپ بیتی ہے جس میں ان کی نجی زندگی کے کوائف ملتے ہیں، اس لحاظ سے اس کی ادبی اور تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ نکات الشعراء 1752 میں شائع ہونے والا میر تقی میر کا تذکرہ ہے جو اردو شعراء کا تذکرہ ہے مگر لکھا انہوں نے فارسی زبان میں ہے۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب کے بقول اردو میں میر تقی میر نے واسوخت کی ابتدا کی تھی۔ کس نے کہا تھا؟ سید مسعود حسن رضوی نے۔ واسوخت کیا ہوتے ہیں یہ میں کل والے لیکچر میں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں۔ مرزا محمد رفیع سودا۔ اچھا، میر اور سودا کے عہد زریں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ایہام گوئی کو رد کرنے کے بعد جو تحریک سٹارٹ ہوئی تھی وہ تھی تازہ گوئی کی تحریک۔ ایہام گوئی کی تحریک کے خلاف دلی کے شعراء میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا مظہر جانے جانا نے آواز بلند کی تھی، اور مظہر جانے جانا ابتدا میں خود بھی ایہام گو شعراء کے رفیق تھے، مگر بعد میں انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ ایہام گوئی کے سبب کسی بھی شاعر کی تخلیقی صلاحیتیں اسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہیں اور جذبات سے عاری ہو جاتی ہے شاعری، انہوں نے اسے رد کر کے تازہ گوئی کی تحریک کو یعنی اصلاح زبان کی تحریک کو رواج دیا تھا۔ اور پھر مرزا مظہر جانے جانا اور خان آرزو کے اثرات سے 18ویں صدی میں اردو شاعری اپنے سنہری دور میں داخل ہوئی جسے میر اور سودا کا دور کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کو تو میں نے پڑھا دیا، اب ہم پڑھیں گے سودا کو۔ یہ دیکھیں ایک سیریز کی طرح میں آپ لوگوں کو پڑھاتی آ رہی ہوں زمانی ترتیب سے۔ جس انداز کی شاعری کے انداز اسلوب کی ابتدا کی تھی مظہر جانے جانا اور خان آرزو نے اس کو تکمیل تک پہنچایا میر تقی میر، میر درد اور سودا وغیرہ نے۔ سودا 1713 میں پیدا ہوئے اور 1781 میں فوت ہو گئے۔ مجھ سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ میر تقی میر کے ہم عصر ایک جن کا بڑا نام تھا کون تھے؟ تو میں نے کہا سودا، انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں تھوڑا سوچنے لگ گئی تھی، پھر انہوں نے مجھے ہنٹ دیا تھا کہ وہ جن کی غزل زیادہ مشہور نہیں ہوئی تھی بلکہ قصیدہ زیادہ مشہور ہوا تھا، میں نے فوراً کہا سودا۔ سودا پیشہ آبا یعنی ان کے آبا و اجداد کا جو پیشہ تھا وہ تیغ آزمائی تھا، اور والد ان کے تاجر تھے جو کابل سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ سودا کی زندگی بڑی خوشحال تھی، ان کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آیا تھا۔ سودا نے نوابوں اور رئیسوں کی مداح میں کل 43 قصائد قلم بند کیے تھے یعنی لکھے تھے۔ سودا اس زمانے میں تھے دلی میں جب مغل سلطنت کا آفتاب غروب ہو رہا تھا، یعنی مغل سلطنت اپنی شان و شوکت کھو رہی تھی، اور اس وقت تخت پر مغل سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا اور سودا اس وقت کم عمر تھے۔ سودا کا بچپن دلی میں کابلی دروازے میں ناز و نام سے گزرا تھا۔ 1719 میں تقریباً وہ جوان ہو گئے اور محمد شاہ کے دور میں بہادر شاہ ظفر کے دور میں انہوں نے ناز و نام سے زندگی گزاری تھی۔ فوج کی نوکری بھی اختیار کی تھی سودا نے، اور بڑی عیش و عشرت سے ان کی زندگی گزری تھی، اور انہوں نے تقریباً 1728 اور 38 کے درمیان شاعری کا آغاز کیا تھا اور شاہ حاتم کے شاگرد تھے۔ ہاں، لاسٹ ایئر انٹرویو میں ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ سودا کس کے شاگرد تھے؟ شاہ حاتم کے شاگرد تھے یہ۔ فارسی میں شروع میں سودا نے شاعری کی تھی اور اس کے بعد اردو شاعری کی طرف بھی متوجہ ہوئے تھے۔ سودا جب دلی کا زوال ہوا تو 1774 میں لکھنؤ چلے گئے تھے۔
اور وہیں سودا کی لکھنؤ ہی میں 1781 میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دلی میں جو سودا کے استاد تھے وہ شاہ حاتم تھے۔ شاہ حاتم کی ڈیتھ بھی دلی میں ہی ہوئی تھی۔ اور جب شاہ حاتم کی ڈیتھ ہوئی تھی دن سودا نے انتقال کی خبر سن کر بہت روئے تھے اور کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ سودا کی زندگی میں لکھنؤ شعر و ادب کا مرکز بن چکا تھا، اس وجہ سے سودا نے دلی کو چھوڑا تھا اور لکھنؤ چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ خواجہ میر درد دلی کے آشوب اور شدید تباہی اور خون ریزی کے باوجود بھی دلی کو نہ چھوڑ سکے تھے۔ یہ میرے ذہن میں آ گیا، انٹرویو کا سوال ہے، کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ جب دلی اجڑی، میر تقی میر بھی چلے گئے، سودا بھی چلے گئے دلی سے لکھنؤ، اور بھی بہت سارے شعراء چلے گئے، لیکن کون سے ایسے شاعر تھے جنہوں نے دلی کے اجڑنے کے بعد بہت زیادہ کٹھن وقت گزارا، غربت کی زندگی گزاری، لیکن دلی کو چھوڑ کر کسی اور شہر جانے کی انہوں نے نہ سوچی دلی کی محبت کی وجہ سے، اور وہ شاعر تھے میر درد، جو دلی کو چھوڑ کر ہر حال میں نہیں گئے تھے، کسی بھی حال میں انہوں نے دلی کو نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے سوچا بتا دوں آپ کو، امپورٹنٹ سوال۔ سودا کی شاعری میں دبستان لکھنؤ کا عنصر نمایاں ملتا ہے، یعنی اسلوب نمایاں ملتا ہے۔ لکھنؤ کی عیاشی اور لفاظی پہ انہوں جیسے لکھنؤ والے فوکس کرتے تھے، سودا کی شاعری میں بھی یہی ملتا ہے۔ مجھ سے سودا کا جب انٹرویو میں شعر سنا گیا تھا، مجھ سے کہا تھا کسی سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے کہ آپ سنائیں سودا کا شعر۔ میں نے جب شعر سنایا تو انہوں نے کہا یہ کیسا شعر ہے، ساری لفاظی لفاظی ہے۔ دین میں نے انہیں بتایا تھا کہ کیونکہ سودا دبستان لکھنؤ سے وابستہ تھے، اس لیے دبستان لکھنؤ کی شاعری میں تو لفاظی لفاظی ہے۔ دین انہوں نے پوچھا تھا کہ کیوں ہے لفاظی، پھر میں جو آپ لوگوں کو آلریڈی پڑھا چکی ہوں میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا تھا۔ سودا کا زیادہ فوکس قصیدے پہ تھا اور وہ قصیدے کی وجہ سے ہی مشہور ہوئے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے کل قصیدے 43 لکھے جبکہ مرثیے 91 لکھے۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ انہوں نے مخمس مسدس کے اضافے سے آنے والے شعراء کے لیے نیا راستہ بنایا۔ المختصر شیخ چاند کے بقول سودا کا غزل میں کوئی خاص رنگ نہیں ہے اور وہ قصیدے میں زیادہ مشہور ہوئے۔ یہی سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے مجھے کہا تھا کہ وہ جو غزل میں نہیں مشہور ہوئے تھے اور قصیدے میں زیادہ مشہور ہوئے تھے۔ اچھا جی، تھوڑی سلو سپیڈ کر رہی ہوں کیونکہ سودا سے ریلیٹڈ جتنے انٹرویو کے سوال تھے وہ میں ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ذہن میں انہیں سوچ رہی ہوں کہ کون کون سے تھے جو مجھے گرلز نے بھی بتائے تھے، مجھ سے بھی پوچھے گئے تھے، تاکہ میں ان کے آنسر آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا دوں۔ سودا کے استاد پوچھا گیا تھا، سودا کے ایک تو استاد ہیں شاہ حاتم، اور مشہور بھی سب سے زیادہ شاہ حاتم ہیں، لیکن اس کے علاوہ سلیمان علی خان داؤد اور خان آرزو کی صحبت میں بھی سودا رہتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ فیض یاب ہوئے تھے شاہ حاتم سے، اور انہوں نے اردو شعر گوئی شروع کی تھی۔ پہلے فارسی میں شاعری کرتے تھے سودا، لیکن خان آرزو کے مشورے پر انہوں نے اردو شاعری کا آغاز کیا تھا۔ سودا محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں شاعر تھے اور یہ عماد الملک مترا کا رئیس تھا، اس کے پاس بھی ملازم رہے تھے۔ اس کے علاوہ سودا نے فرخ آباد کے ایک رئیس تھے نواب مہربان خان امید، ان کی دربار سے بھی وابستہ رہے تھے اور 22 برس وہاں بھی گزارے تھے۔ موسٹ امپورٹنٹ، ویسے تو سودا کی پوری ہسٹری پتہ نہیں کتنی بڑی انہوں نے کتنا زندگی گزاری، یہ ساری میں آپ کو بتانا چاہوں تو مجھے اس میں سے کافی سارا میں نے پڑھا ہوا ہے، بتا سکتی ہوں، لیکن میں صرف آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس بتا رہی ہوں۔ آصف الدولہ کے ساتھ لکھنؤ بھی گئے تھے سودا، اور آصف الدولہ کے ساتھ لکھنؤ جانے سے پہلے یہ شجاع الدولہ کی دربار سے بھی وابستہ رہے تھے اور وہاں انہوں نے 5 سال گزارے تھے۔ سودا کو لکھنؤ میں 6000 سالانہ وظیفہ ملتا تھا آصف الدولہ کی جانب سے۔ اس کے علاوہ سودا نے ایک تذکرہ بھی لکھا تھا جو ناپید ہو چکا ہے، اور ایک فارسی رسالہ بھی لکھا تھا، فارسی رسالہ تھا عبرت الغافلین، اور
یہ رسالہ فاخرخسن کی کارستانیوں کو پڑھنے کے بعد اس کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا عبرت الغافلین رسالہ، اور اس رسالے کا جو موضوع تھا وہ تھا معیار شعر پر تنقید۔ اس کے علاوہ تقی کے مرثیے کے موضوع پر انہوں نے ایک اور رسالہ بھی لکھا تھا سبیل ہدایت۔ کہا جاتا ہے کہ میر کی شاعری کی ضد ہے سودا کی شاعری۔ میر اگر آہ کا شاعر ہے تو سودا واہ کا شاعر ہے، کیونکہ سودا کو تمام عمر آسائشیں میسر رہیں۔ میر اور درد سودا کی میر اور درد جو تھے صوفی شاعر درد، انہوں نے شاعری میں دل کی اندرونی کیفیت کو بیان کیا تھا، جبکہ سودا باہر کی دنیا کو اپنی غزلوں میں، اپنی شاعری میں سموتے ہیں۔ داخلیت اور خارجیت کا ڈیفرنس اگر انٹرویو میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے تو وہاں جامع اور مختصر سا جواب دینا ہوتا ہے کہ سودا کی اور میر کی شاعری میں کیا فرق ہے، تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ داخلیت اور خارجیت کا فرق ہے۔ یہ ایک خوبصورت اور جامع جواب ہوگا۔ داخلیت سے مراد دل کی اندرونی کیفیت کا بیان جو میر تقی میر کی شاعری میں تھا، جبکہ خارجیت یعنی سودا کے دل پہ کوئی ایسا سانحہ گزرا نہیں تھا، اس لیے وہ باہر کی دنیا کو یعنی خارجیت کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے تھے۔ میر شاعری میں آپ بیتی لکھتے ہیں، جبکہ سودا شاعری میں جگ بیتی لکھتے ہیں۔ یہ بھی آپ بول سکتے ہیں، آپ لوگوں کو مختصر اور جامع سے جواب دے رہی ہوں۔ میر تقی میر کی شاعری میں سادگی اور اگر آپ سے تفصیل سے پوچھا جائے دین آپ نے بتانا ہے، ورنہ وہی خارجیت اور داخلیت ہی کافی ہے۔ میر کی شاعری میں سادگی اور سلاست ہے، جبکہ سودا کی شاعری میں فارسی انداز کو اردو میں پرونے کی کوشش کی گئی ہے۔ تشبیہات کا استعمال سودا کی شاعری میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اچھا جی، آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ لیکچر ریکارڈ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس کو یہیں سکپ کرتی ہوں، کیونکہ خواجہ میر درد سے ریلیٹڈ بھی میرے پاس بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں، اس لیے میں اس کو یہیں پہ سکپ کرتی ہوں، خواجہ میر درد، اور اس سے آگے کے باقی تمام شعراء اور ادیب کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ میں بالکل ٹھیک رہوں، ہمیشہ سدا مسکراتی رہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر شیئر کرتی رہوں۔ ظاہر سی بات ہے، میں بیمار ہو گئی تو کون پڑھائے گا آپ کو؟ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔